स्मॉग इंक्रीज़ होती है, उसमें हमने इंडस्ट्रीज़ की सर्वेलेंस शुरू कर दी है। और ये जो भट्टे होते हैं ईंटों के जो स्मोक एमिटिंग है, स्पेशली ब्लैक स्मोक, उनको मैंने खुद देखा है कि हमें उनको वार्निंग्स देनी पड़ी। जिन्होंने फिर भी अपने आप को ठीक नहीं किया, वो मरियम औरंगज़ेब और उनकी स्क्वाड ने खुद जाके उनको गिराया। अब मेरे लिए किसी का रोज़गार गिराना कोई आसान फ़ैसला नहीं है, मैं किसी का रोज़गार ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन वो रोज़गार या वो इस तरह की चीज़ जो मेरे आवाम के लिए जो बीमारी का बायस बन जाए और वो क्लाइमेट को ख़राब कर दे, एनवायरनमेंट को ख़राब कर दे, वो मुझे एक दिल पे पत्थर रख कर वो एक्शन लेना पड़ता है। ज़ाहिर है डिज़ायरेबल तो नहीं है, लेकिन मुझे लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर 15 करोड़ आवाम की ज़िंदगी और उनकी वेलबींग और सेहत का मसला है। और जो जितनी भी स्मोक एमिटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, पूरा सर्वेलेंस का मेकनिज़म बनाया गया है, कंट्रोल रूम एक बनाया गया, स्मॉग कंट्रोल रूम, उसके साथ इंडस्ट्रीज़ को लिंक किया गया है। इंडस्ट्रीज़ को कहा गया है कि वॉलंटरली ख़ुद वो अपनी चिमनीज़ के सामने जो है वो कैमराज लगाएं, उनको कनेक्ट किया है स्मॉग कंट्रोल रूम के साथ, ताकि जहाँ पे वो सफ़ेद धुआं काला हो वहीं पर उसकी वो आइडेंटिफिकेशन हो जाए। और हमारा रूम है, कंट्रोल रूम है, उससे कॉल जाती है उनको कि आपकी चिमनी का जो धुआं है वो काला हो गया, उसको फ़ौरन ठीक करें, तो वो ठीक करते हैं उसको। तो 100 के करीब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने इसमें फुल कंप्लाइंस दी है और हमारे साथ कंप्लाई कर रहे हैं। डिजिटल इंस्पेक्शन उनकी जारी है, CCTV कैमराज लग गए हैं, ड्रोन से सर्वेलेंस हो रही है। और जो टायर्स जला रहे हैं, फैट मेल्टिंग यूनिट्स बने हुए हैं, यहाँ रेगुलेशन तो कभी कोई थी नहीं, लोगों को जहर खिलाया जा रहा है, उसके ऊपर भी हमने जो है वो बहुत जुर्माने भी किए हैं, उनको शट डाउन भी किया है। और पंजाब में अगर आपको गलत काम करना पड़ेगा तो आपको बहुत मुशक्क़त के बाद वो करना पड़ेगा। इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस, इतना ज़्यादा हम सख्ती जो है वो लेकर आ रहे हैं। और आप इस सब में मेरे आइज़ एंड ईयर्स हैं, मरीम नवाज़ के वज़ीर आला पंजाब के आइज़ एंड ईयर्स हैं, सिर्फ आप हमारे एनवायरनमेंट के एम्बेसडर्स नहीं हैं। हर चीज़ जो आपको ट्रेनिंग दी भी गई है, आपकी साथ साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपने करनी है। और आपको मुझे पता है, ये बताया गया है कि जहाँ पर कोई वायलेशन हो रही है रूल्स की, रेगुलेशंस की, लॉज की, वहीं पर आपने उसकी जो एविडेंस है तस्वीर की सूरत में या वीडियो की सूरत में, वो आपने लेना है और उसके बाद आपने कंट्रोल रूम में भेजना है, अपनी अथॉरिटीज़ को इत्तला करनी है ताकि हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें। इसी तरह जो ये अभी मैंने लॉन्च किया है ग्रीन पंजाब ऐप, इसमें डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ स्मॉग फैक्टर्स होगी। इसमें विसल ब्लोअर्स जो पंजाब से या पूरे पाकिस्तान से कहीं कोई चीज़ भी हमारे नोटिस में लाना चाहता है, कोई वायलेशन हमारे नोटिस में लाना चाहता है, तो अगर वो चाहता है कि उसका नाम भी वो उसकी सीक्रेसी रहे, तो वो भी हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। और आप इंटर्न्स को भी हमने इस ऐप के साथ लिंक कर दिया, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा 1373 की हेल्पलाइन हमने कायम कर दी है, इसको एनवायरनमेंट हॉटलाइन हम कह रहे हैं। इस पे आप पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, वीडियोस भी भेज सकते हैं, शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, अपने आइडियाज़ भी दे सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा कदम है। और ये जो हमने एक ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमने मेजर्स लिए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, सेफ सिटी कैमरास के थ्रू जो स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उनको जुर्माना भी हो रहा है। और पहली दफ़ा जहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ जाकर हम जो है वो अपने जो चेक्स हैं उनके ऊपर प्लेस कर रहे हैं। और जहाँ पे कार्स बिक रही हैं, गाड़ियाँ बिक रही हैं, व्हीकल्स बिक रही हैं, मोटर बाइक्स बिक रही हैं, वहाँ पर जाकर भी हम वो इंश्योर कर रहे हैं कि वो कंप्लाई करें हमारे सारे जो रेगुलेशंस हैं उनके साथ। और पहली बार जो सोल्यूशन है उसमें जो फ्यूल क्वालिटी है उसकी टेस्टिंग हो रही है। और फ्रैंकली ये सब चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट एक पहला सूबा है और इस वक्त वाहिद सूबा है जो ये सब पूरी रजीम जो है जिसको इम्प्लीमेंट बड़ी कामयाबी के साथ कर रहा है माशाल्लाह। और पहली बार जो है वो गाड़ियों के, व्हीकल्स के फिटनेस सर्टिफिकेट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और हम फ्रॉम डीज़ल हाइब्रिड, अब मैं चाहती हूँ कि पंजाब जो है वो मूव करे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर।
اور اسی لیے انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر میں یہ 2 مہینے کے بعد ہماری پہلا فلیٹ آ رہا ہے پنجاب میں جو الیکٹرک بسز کا فلیٹ ہے. 26 یا 28 بسز جو ہیں وہ آ رہی ہیں, جس میں جب میں ابھی پرسوں اس کی میٹنگ کر رہی تھی, کل یا پرسوں, تو میں نے ان سے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہم الیکٹرک بسز لے کے آ رہے ہیں, ان کے جو چارجنگ سٹیشنز ہیں اس کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ بھی ہم جو ہے وہ سولر پاورڈ بنا رہے ہیں, تاکہ بجلی کا کنزمپشن اور خرچہ کم سے کم ہو, اور اس کے بعد وہ جو بچت ہوگی وہ ریڈیوسڈ فیئرز کی, ریڈیوسڈ کرایہ کی صورت میں جو ہے وہ عوام کو ملے گی. تو میں نے ہمارے جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں اور جو ٹرانسپورٹ سیکریٹری, ان کو میں نے کہا میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جو الیکٹرک بسز ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد فیئر میں ریڈکشن ہوگی اور وہ جو غریب لوگوں کو یا مسافروں کو پاس آن ہوگا. تو انہوں نے وعدہ کیا ہے میرے سے. اسی طرح میں اب ایک منصوبے پہ کام کر رہی ہوں جس میں ہم الیکٹرک کیبز جو ہیں, ای کیبز اور ای ٹیکسیز کا ہم نظام, چھوٹی گاڑی اور الیکٹرک گاڑی جو جگہ جگہ عوام کو ٹرانسپورٹ کے لیے اویلیبل ہو, ٹریول کے لیے اویلیبل ہو, اور اس کا کرایہ جو ہے وہ عام جو پیٹرول اور ڈیزل پہ چلنے والی گاڑی ہے اس سے کم ہو. اس پہ بھی ہم لاہور میں پائلٹ کرنے لگے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی. اور ایک کانسیپٹ ہے فیوجیٹیو ڈسٹ کا, جو ڈسٹ ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن آپ کے سانس کے ساتھ آپ کے اندر جا رہی ہے, آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے, آپ کے جو ریسپریٹری سسٹم ہے اس کے اندر جا رہی ہے. اس کے لیے ہم واٹر اسپرنکلنگ بھی کر رہے ہیں, اور پورے SOPs ہم نے ڈسٹ کنٹرول کے لیے بنا دیے ہیں, اور جو پوری رجیم بنائی ہے کہ جو گاڑیاں یا ٹرکس جو ہیں وہ سیمنٹ لے کے جاتے ہیں ان کو پوری طرح اینڈ ٹو اینڈ کور کیا جائے, تاکہ ڈیورنگ دا ٹریول وہ اڑ کے جو ہے وہ فضا میں نہ جائیں اور آلودگی کا باعث نہ بنیں, ان کو کور کیا جائے. اور اسی طرح جب یہ جو اینٹی سٹبل برننگ ہماری ایک پوری اسٹریٹجی ہے, پہلے سارا جو سٹبل تھا وہ جلا دیا جاتا تھا, جو فصلوں کی باقیات ہوتی اس کو بڑا ایزی ہے, آگ لگا دو ختم. لیکن اس آگ سے جتنی اسموگ بنتی ہے, جتنا انوائرمنٹ کا ہیزرڈ ہے, وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. تو اب ہم اس کو جو ہے اس کی اتنی سختی ہم نے کر دی ہے, اس میں ہم نے جرمانے بھی کیے ہیں, لوگوں کو ہمیں بادل ناخواستہ اریسٹ بھی کرنا پڑا ہے. اور میں نہیں کرنا چاہتی, لیکن انوائرمنٹ کے بہتر بنانے کے لیے مجھے یہ دل پہ پتھر رکھ کے یہ سٹیپس کرنے پڑ رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم سپر سیڈرز دے رہے ہیں. اور ابھی ہم نے 600 سے وہ شروع کیا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اور زیادہ بڑھائیں گے. اسی لیے اور پھر پلانٹ فار پاکستان ایک بڑی افیکٹو کیمپین ہم نے شروع کی ہے, جس کو لیڈ مریم اورنگزیب کر رہی ہیں. اور وہاں پر سب سے پہلے پلانٹیشن وہاں پر ہو رہی ہے جہاں کاربن ہاٹ سپاٹس ہیں, وہیں پر کاربن سنکس لگا رہے ہیں, دے بائی میننگ کہ جہاں پہ کانسنٹریشن زیادہ ہے کاربن کی, وہاں پہ جب درخت لگتے ہیں تو درخت جو ہے وہ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں, انوائرمنٹ کا ہیزرڈ نہیں بنتا. اور اس طرح کی ایکسٹینسو پلانٹیشن کیمپین ہے. اور مجھے جیسے میں نے بتایا کہ میں نے یہ مینڈیٹری کر دیا ہے کہ جو سڑک بنے گی اس کے دونوں سائڈس پہ پہلے جو ہے وہ درخت لگیں گے. تو تقریباً آج تک ان 7 ماہ کے اندر ہم 7.8 ملین درخت لگا چکے ہیں. اور یہ وہ درخت ہیں, وہ انہوں نے سلیمانی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی جو 1 ارب درخت لگانے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ 1 ارب درخت کے جو پیسے تھے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے. لیکن یہ بہت ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنا, اور ہم کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ, کر بھی رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہ یوتھ میرے سامنے بیٹھی, اور جب یوتھ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں اپنے دل کی بات ضرور کرتی ہوں, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اس ملک کی, ہمارے بعد یہ ملک آپ کے ہاتھ میں آئے گا, آپ اس کے رکھوالے ہیں, آپ اس کے ایک اور چیز بہت ضروری ہے, اور وہ میرے سے پوائنٹ مس ہو گیا, اور وہ ہم نے جو ایک سے نو ٹو پلاسٹک ہم نے کیمپین شروع کیا. آپ کو بڑی خوشی ہوگی یہ جان کے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اوور نائٹ تو ختم نہیں ہوتی. پلاسٹک از اے ویری ایزی تھنگ, پلاسٹک کا لفافہ پکڑا, اس میں چیز ڈالی اور وہ کر دیا. لیکن پلاسٹک کا یوز ہم ختم تو نہیں ابھی کر سکے, لیکن بہت حد تک اویئرنیس جو ہے وہ ہم نے ریز کی ہے, بہت حد تک سختی کی ہے. اور تمام DCs کو ان کے KPIs میں جو ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں اس میں پلاسٹک کے خلاف کیمپین شامل ہے. تو 1 ٹائم جو یوز پلاسٹک ہے اس پہ ہم نے پابندی لگائی ہے. اس کا آغاز میں نے اپنی حکومت سے کیا ہے. ہماری حکومت میں کہیں بھی آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں کبھی آپ کو اب
پانی کی پلاسٹک کی بوٹل نظر نہیں آئے گی. تو میں سب سے یہ کہتی ہوں، یہ چیز آپ نے بھی انکلکیٹ کرنی ہے لوگوں کے اندر کہ سے نو ٹو پلاسٹک. پلاسٹک زہر ہے اور بہت کم ہو گیا. بلکہ لاہور کے جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ویسٹ کلیکٹ کرتے ہیں اس میں جو پلاسٹک کی تعداد ہے جو وہ ویسٹ کلیکٹ کیا کرتے تھے وہ بہت حد تک نیچے گئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور آج مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ نہ صرف ہم وہ پلاسٹک جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، بلکہ اس پلاسٹک کو ہم ریسائیکل کر کے اس سے بچوں کے اسکول کا فرنیچر بنا رہے ہیں، ان کے جھولے بنا رہے ہیں، ان کے سوئنگز بنا رہے ہیں. اور بڑے خوبصورت بینچز تھے جس میں ہم نے جو ابھی مجھے باہر ملے تو میں نے ان کو کہا کہ اس کو میرے آفس کے باہر رکھیں تاکہ مجھے بھی اندازہ رہے کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں. اس کو ریسائیکل کر کے بڑے خوبصورت چیزیں جو ہے وہ اس سے بن رہی ہیں. تو یہ تو سب نوائز پولوشن، یہ سب پولوشن کی بات ہو گئی. اب ایک ایسی پولوشن بھی ہے جس کو ہم پولیٹیکل پولوشن کہتے ہیں، پولیٹیکل اسماگ کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتی لیکن ملک کو تباہ اور برباد کر دیتی. یہ جو آج بچے ہیں جن کو جابز ملی ہیں، اور جو میں پہلے 1000 انٹرنز کو جابز ہم ابھی دے کر آئے ہیں ماشاءاللہ، یہ کوئی میرا احسان نہیں ہے کسی کے اوپر، یہ میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے جو میں ادا کر رہی ہوں. اور ہر روز ہمیں سننے میں آتا ہے کہ یہ احتجاج کر دو، یہ جلا دو، گھیراؤ کر لو. یہ اتنی غلط روایت ہے. میں یہ آج پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بچے آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. 38% پہ انفلیشن تھی، مہنگائی تھی جب ہم آئے فیبرری میں، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی جانتا ہے آپ میں سے کہ 38% سے مہنگائی جو ہے وہ آج 9% پہ آ گئی ہے، اور جو پریڈکٹڈ ہے وہ انشاءاللہ 6-7% ہے. تو یہ اپنے آپ تو نہیں ہوتا نا، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اور کام کرنے کے لیے یہاں پر درد ہونا چاہیے آپ کا اور عوام کا. یہ جو چیف منسٹر کی کرسی ہے نا، یہ بہت بڑی جواب دہی ہے. یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے انسان اپنی جو پاور ہے اس کا استعمال کرے. ایک ایک لمحہ جو اس کرسی پہ بیٹھ کے گزرتا ہے، میرے سر پہ ایک بوجھ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤں، اپنی نئی نسل کے لیے کوئی ایسا پنجاب بنا دوں جہاں ان کے لیے اپرچونیٹیز ہوں، ان کو ملک چھوڑ کے باہر نہ جانا پڑے. اور آج کہا جاتا ہے احتجاج کرو، اس کی وجہ دیکھیں، احتجاج اگر کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو خیبر پختونخوا سے لانا پڑتا ہے، وہ بھی سرکاری لوگوں کو سرکاری گاڑیوں میں. اور کتنی غلط روایت ہم ڈال رہے ہیں کہ ابھی یہ جو 2-3 دن پہلے ہفتے کے دن احتجاج تھا، آپ جانتے ہو کہ خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ پکڑے گئے جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پہ حملہ کر رہے تھے، اور اسلام آباد پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا. تو آپ کے اقتدار کی ہوس کی خاطر ایک اس ملک میں افراتفری پھیلانے کا جو آپ کا ایجنڈا ہے، ایک ماں کا بیٹا، پتہ نہیں وہ کس کا باپ تھا، کس کا شوہر تھا، وہ اپنی جان سے گیا. کتنے پولیس والوں کے پھر سر پھٹے. میں نے وہ ٹویٹر پہ تصویریں ڈالی ہیں. تو یہ جو ماؤں کے بیٹے ہیں، جو یہ قوم کے بیٹے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ آپ کا بلا وجہ کا احتجاج جو ہے روکتے روکتے وہ کبھی اپنی جان سے جائیں، کبھی اپنی آنکھوں سے جائیں، کبھی ان کی آپ ہڈیاں توڑیں. یہ کس قسم کا کلچر ہے؟ میں اپنے بچوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی ملیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے، اب SCO شروع ہونے والی ہے پاکستان کے اندر، تو آپ ہم اپنا کیا چہرہ دنیا کو دکھاتے ہیں؟ ہم اپنا یہ چہرہ دکھاتے ہیں کہ ایک صوبہ جو ہے وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پہ حملہ آور ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو رہی ہے. میں اگر آپ کی جگہ ہوتی، میں کہتی میری سیاسی مخالفت اگر اپنی جگہ، اگر میرا ملک ترقی کرے تو میں چپ کر کے منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھ جاؤں آرام سے. کم از کم غریب کی جو زندگی ہے اس میں سہولت تو آ رہی ہے. نہ خود کوئی کام کرنا ہے، نہ کبھی کسی کو کرنے دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنا بھی انہوں نے کوشش کی ہے، جو اسماگ انہوں نے پولیٹیکل پھیلانے کی کوشش کی ہے، ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے. لوگ رسپونڈ نہیں کیا، اور اس کی ایک وجہ ہے لوگوں کو جب کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کو جب ریلیف ملتی ہے، تو کوئی اس طرح کی چیزوں کو گھاس نہیں ڈالتا. لیکن یہ آپ امبیسڈرز ہیں اپنے ملک کے، آپ اس ملک کے اس جھنڈے کے اور ہم سب کے ٹارچ بیئررز ہیں. یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یہ بات آپ کی تھنکنگ پروسیس کا حصہ ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس ملک پر انشاءاللہ تعالی آنچ نہیں آنے دیں.
مجھے ایک دفعہ پھر میں مریم اورنگزیب اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتی ہوں، پوری حکومت کو شاباش دیتی ہوں کہ یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ بھی ہے، اور آپ سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سب کا مستقبل روشن ہو، آپ کو ایک ایسا پھلتا پھولتا ترقی کرتا ہوا پنجاب ملے، پاکستان ملے، جہاں آپ کے لیے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو مواقع کی کمی نہ ہو. اور آپ کو تعلیم کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ 40 بلین سے بہت بڑا ہم نے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا ہے کہ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے اور آپ کو ایک اچھے ایجوکیشن چاہیے، آپ میریٹوریس بھی ہیں، آپ میرٹ پہ بھی ہیں، آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے کسی پبلک یونیورسٹی میں، یا 12 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، 12-13 جس میں لمز بھی شامل ہے، جس میں نسٹ اور فاسٹ بھی شامل ہیں. اگر آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس فیس نہیں ہے، آپ کے والدین استطاعت نہیں رکھتے، تو آپ کی پوری فی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پوری فی جو ہے وہ پنجاب حکومت ادا کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک کا ہر ذرہ جو ہے وہ خوب ترقی کرے، خوب آگے بڑھے، ہمارے لوگ آگے بڑھیں، اور ہم ایز اے نیشن بھی اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور بہت بہت شکریہ.